शोबे फारसी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार व मुशायरा मुनक्किद हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन हॉल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वासी हॉल में मुनक्किद सेमिनार का मौजू था हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन और फारसी अदब। इजलास का इफ्तिताह चिराग रोशन और तरानाए जामिया से हुआ। सेमिनार के आगाज में शोबे फारसी के सदर डॉक्टर मोहम्मद इकरामुल हक ने आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ असातिज़ा, दानिश्वरान और अहले इल्म ने शिरकत की और इस बात पर जोर दिया कि फ़ारसी ज़बान सदियों तक बरसगीर की फ़िक्री, अदालती और तहजीबी ज़िंदगी का बुनियादी सतून रही है और आज भी एक जिंदा रवायत की हैसियत रखती है। सेमिनार से खिताब करते हुए ऑल इंडिया अब्दुल क़य्यूम अंसारी विचार मंच के चेयरमैन मोहम्मद तरगीब आलम अंसारी ने कहा कि फ़ारसी ज़बान महज एक कदीम ज़बान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहजीबी रूह में रची बसी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख़ी अदालती फ़ैसले, जागीरदारी निज़ाम, सरकारी दस्तावेज़ और इल्मी सरमाया बड़ी तादाद में फ़ारसी ज़बान में महफूज है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने अजीम सूफ़ी शायर अमीर खुसरू का खुसूसी हवाला देते हुए कहा कि अमीर खुसरू फ़ारसी और हिंदुस्तानी तहजीब के हसीन इम्तज़ाज़ की दरख्शां मिसाल हैं। उन्होंने फ़ारसी के साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बानों को भी फ़रोग़ दिया और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बुनियाद फराहम की। अमीर खुसरू की शायरी आज भी भाईचारे, रवादारी और तहजीबी हम आहंगी का पैगाम देती है। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर कहरमान सलेमानी, कल्चरल काउंसलर सिफारत खाना इस्लामी जमहूरिया ईरान नई दिल्ली ने कहा कि फ़ारसी ज़बान ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान सदियों से तहजीबी और सकाफती रिश्तों की अलामत है। सेमिनार की सदारत डॉक्टर BK मंगलम, रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी बोधगया ने की। उन्होंने कहा कि फ़ारसी अदब में अखलाकियात, इंसान दोस्ती और रूहानियत के जो अनासर पाए जाते हैं वो आज के दौर में भी इंसानियत के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर MS इस्लाम, प्रिंसिपल दाऊद नगर कॉलेज ने उर्दू और फ़ारसी के गहरे ताल्लुक़ पर रोशनी डाली। सेमिनार का कलीदी खुतबा प्रोफेसर अलीम अशरफ, सदर शोबा फ़ारसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया। उन्होंने सादी, रोमी, हाफिज़ और फिरदौसी जैसे अजीम शोरा के हवाले से फ़ारसी अदब की अफाकी वसअत और फ़िक्री गहराई को उजागर किया। इस मौके पर डॉक्टर अकील अहमद, सदर शोबा फ़ारसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मोहम्मद सादिक हुसैन, सदर शोबाए फ़ारसी पटना यूनिवर्सिटी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सेमिनार के अख्ताम पर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अगरचे फ़ारसी ज़बान आज हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान नहीं रही, ताहम ये ज़बान अब भी हमारे रोज़मर्रा अल्फाज़ो अदब और तहजीबी शऊर में ज़िंदा है। मुक़र्ररीन ने नई नस्ल को फ़ारसी ज़बान से जोड़ने के लिए तालीमी और समाजी सतह पर मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। आखिर में डॉक्टर मोहम्मद इकरामुल हक, सदर शोबा फ़ारसी मगध यूनिवर्सिटी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। पहले इजलास की निज़ामत डॉक्टर अहमद सग़ीर और दूसरे इजलास की निज़ामत डॉक्टर परवेज़ अंजुम कर रहे थे। मुशायरे की सेमिनार के अख्ताम पर मुनक्किद मुशायरे की सदारत नदीम जाफरी ने की और निज़ामत खालिक हुसैन परदेसी कर रहे थे। बतौर मेहमान खुसूसी मनाजिर हसन शाहीन, मेहमान एजाज़ी डॉक्टर एहसान ताबिश के अलावे तबस्सुम फरहाना, चोंच गयावी, दरख्शां हाशमी, डॉक्टर परवेज़ अंजुम, एहसास गयावी, नौशाद नादा, माह नूर सहसरामी वगैरह शोरा ने अपने अशार के ज़रिए सामईन को महजूज़ किया। इमरान अली, विज़न आजकल। सर, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहेंगे? इस तरह की कोशिश है ये और इसका क्या फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलेगा? जी, फ़ारसी पुरानी ज़बान है और लोग पढ़ने से गुरेज कर रहे थे। हमने सोचा कि ये फ़ारसी को बहुत आगे बढ़ाया जाए। मुग़लिया दौर के बाद, मुग़लिया सल्तनत के बाद फ़ारसी का ज़वाल आता गया। फिर उसके बाद यहाँ अब सारे लोग अभी फ़ारसी की तरफ रुझान कर लिए हैं और फ़ारसी के सब लोग शेर अशार पढ़ने भी शुरू कर दिए हैं
ہم نے کہا کہ جوان ارچ دانا بود باگہر ابھی آزمائش نگیردد ہنر. اس کا مطلب یہ ہوتے جوان کیسا ہی عقلمند اور اعلیٰ خاندان سے ہو، لیکن جب تک میدان جنگ میں نہیں جائے گا کوئی علم و ہنر حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو فارسی کی یہ سب سارے لڑکے بچے ہم سے شعر پڑھتے ہیں، ہم لوگ ترجمہ ان کو بتاتے ہیں، اچھی طرح سے قاعدے سے بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کی تعداد ابھی سب یونیورسٹیوں سے زیادہ ہو گیا ہے. 55 لڑکے ابھی آ گئے ہیں، چونکہ پری پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے. 8-9 لڑکے پری پی ایچ ڈی میں بھی پاس کر گئے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن میری کوشش رہے گی کہ فارسی کی بول بالا مگدھ یونیورسٹی سے جہاں تک ہو سکے گا کامیابی کی منزل طے کرے گی انشاءاللہ. سر یہ اس پروگرام کے تعلق سے کیا کہیں گے، کیونکہ یہ فارسی کو لے کر جو دلچسپی لوگوں کی تھی وہ دنوں دن گھٹ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. فارسی مگدھ یونیورسٹی کا اوریجنل ڈپارٹمنٹ ہے. 17 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مگدھ یونیورسٹی 1962 میں قائم کی گئی. یو جی سی سے اس کی شناخت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فارسی کا ایک بھی سیمینار نہیں ہوا اور 0 سے لے کے 1 تک بھی بچے یہاں رہے. یہ پہلا موقع ہے جب یہاں پر 40 سے زائد بچوں کا داخلہ ایم اے میں ہوا ہے. اور یہ جو اکرام الحق صاحب یہاں کے ابھی پرشین کے ہیڈ آئے ہیں، انہوں نے کوشش کر کے یہ پہلا سیمینار رکھا ہے. اس سیمینار میں دہلی یونیورسٹی، بی ایچ یو، پٹنہ یونیورسٹی، مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی اور ایرانین ایمبیسی کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور یہ انڈین کلچر سے فارسی کو کوریلیٹ کرتا ہے. اور اب تک ایسا ہی رہا کہ فارسی احساس کمتری میں شکار رہی اور اس کی جو پوزیشن ہونی چاہیے تھی وہ پوزیشن نہیں ہوئی. امید کی جاتی ہے کہ اس سیمینار سے اور ترقی ہوگی اور اس فارسی کا عروج ہوگا. ابھی جیسا بات چیت میں سر بتا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو ویسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن استاد بھی ویسے نہیں ہیں، ایسی بھی باتیں سننے سمجھنے کو آتی ہے. اب یہ کمیشن نے چینج کر دیا ہے اس کو. خود اکرام الحق صاحب یہاں پر موجود ہیں جو خود بی ایچ یو کے اسکالر رہے ہیں. بی ایچ یو سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور کافی اچھے ہیں یہ فارسی میں. ان کے ساتھ اور بھی استاد ہیں جو اچھے ہیں اور انہوں نے سیمینار کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے دکھا دیا کہ نہیں، فارسی میں بھی ایونیوز ہیں اور یہاں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی ریسرچز کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، شکریہ سر. پروگرام کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ مگدھ یونیورسٹی میں پرشین ڈپارٹمنٹ کا بہت دنوں بعد کوئی پروگرام یہاں منعقد ہوا ہے. آج کا جو سیمینار تھا وہ ہندوستانی تہذیب اور ثقافت میں جو فارسی کے اثرات ہیں اور جو فارسی کا رول ہے اس کے عنوان سے آج جو ہے سیمینار منعقد کیا گیا. اور بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پر فارسی کے طلباء ایک بہت بڑی تعداد میں ایم اے کر رہے ہیں. 40 بچے کم از کم ہیں یہاں پہ جنہوں نے ایم اے میں داخلہ لیا ہے. تو یہ بات جو ہے اپنے آپ میں بہت تشفی بخش ہے کہ بہت دنوں سے جو زبان یہاں پر نہیں پڑھائی جا رہی تھی یا اس کا کوئی ٹیچر یہاں پر موجود نہیں تھا، وہاں کے ایک پروفیسر جو ہیں فارسی کے، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ہیں یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں دوبارہ سے فارسی کو ایک جلا بخشی آ کر. مستقل طور سے وہ کوشاں ہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں اکٹھا کریں، فارسی کی تدریس ہو، فارسی میں بچے ایم اے کریں، فارسی میں بچے جو ہے پی ایچ ڈی کریں، اور اس کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں. تو یہ جو سیمینار ہے، یہ سیمینار اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دعوت دی اور یہ کہا کہ جو ہندوستانی تہذیب اور ثقافت و تمدن کے اثرات ہمارے یہاں ہیں سماج میں، فارسی پر وہ کس طرح اثر انداز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے آپ گفتگو کریں. اور سب لوگوں نے اپنے اپنے مختلف طریقے سے اظہار خیال کیا اس موضوع پر، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اس کو سراہا کوشش کو اور یہ بات کہی ہے یہاں پہ کہ مزید ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں اور لوگوں کو فارسی کی اہمیت، فارسی کی جو حیثیت ہے اس سے عام آدمیوں کو آگاہ کریں کہ دیکھیے ہمارے یہاں 1206 سے لے کر کے 1857 تک فارسی جو ہے علم، ادب، ثقافت، تمدن، آرکائیوز، ان سب کی زبان رہی ہے. تو اس زبان نے جو اپنا نقش اور جو رول چھوڑا ہے سماج میں، معاشرے میں، اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے.
یہی اپنا آج کا جو ہے وہ لب لباب تھا ہمارے سیمینار کا، جس کو ایک یک روزہ قومی سیمینار کا نام دیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے ابھی جب بچے بڑھے ہیں تو اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ جو فارسی ایک خاص زبان تھی، علم و ادب کے لیے اس میں بڑی اہمیت تھی فارسی کی، تو گیا مگدھ یونیورسٹی میں ٹھیک ہے، لیکن جو اور چھوٹے کالجز ہیں یا دوسری جگہوں پہ بہت اس میں گراوٹ آئی ہے، گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم فارسی پڑھ تو لیتے ہیں، ڈگری تو ہمارے پاس فارسی کی آ جاتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہمیں فارسی آتی نہیں ہے، ہم فارسی جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک شعر دے دیا جائے بے دل کا فارسی کا کہ بھائی اس کا معنی کرو، تو آسانی سے ہم پھر فارسی میں بے دل کے شعر کے معنی ہم نہیں جانتے، نہیں کر سکتے۔ تو جو ہماری ایک تاثیر ہونی چاہیے، جو ہمارا جو ایک اثر ہونا چاہیے، وہ اثر ہمارے سوسائٹی میں ہم پر ہو نہیں رہا ہے۔ غالب کا کوئی شعر دے دیا آپ کو، غالب کا یہ شعر اس کا معنی کرو، مفہوم کرو، نہیں۔ اس میں صرف بچوں کی ہم غلطی نہیں مانتے، اساتذہ کی بھی اس میں کوتاہی ہے۔ اساتذہ بھی اتنی توجہ سے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے کہ جس سے انہیں کچھ معاملہ ملے، علم کا معاملہ ملے اور وہ سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت زمانے سے فارسی پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے نوکریوں کی بڑی کمی تھی۔ بھائی آپ اسکول میں پڑھا لیجئے فارسی، کالج میں پڑھا لیجئے، یونیورسٹی میں پڑھا لیجئے، بس یہی تو ایک کام تھا۔ لیکن اب جو ہے فارسی کے نئے ایونیوز کھلے ہیں۔ اب نئے ایونیوز میں بہت سارے ایسے ہیں، جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی آدمی افغانستان سے آپریشن کرانے دلی آیا، تو وہ تو دری جانتا ہے، اسے نہ انگریزی آتی ہے، نہ یہاں ہندوستانی زبان آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے۔ اس کو ایک ٹرانسلیٹر کی اور انٹرپریٹر کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نئی فیلڈ ہے جس کو ہم میڈیکل ٹورزم کہتے ہیں۔ تو میڈیکل ٹورزم میں فارسی کا استعمال شروع ہوا، تاجکستان سے کوئی آیا، ایران سے کوئی آیا، تو یہ سب لوگ، ان سب لوگوں کو ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر چاہیے۔ دوسری بات یہ، ہندوستان ایک بہت بڑا بزنس کرتا ہے چاول کا ایران سے۔ چاول ہندوستان جو ہے چاول بہت بیچتا ہے ایران کو، تو وہاں سے جو کاروبار ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں نہ تو انگریزی میں اتنے آشنا ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں دکاندار، وہ فارسی نہیں جانتے، تو انہیں ایک میڈیٹر چاہیے جو فارسی بھی جانتا ہو، انگریزی بھی جانتا ہو، یہاں کے لوگوں کو سمجھا سکے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ادھر سے کیا ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تو یہ نئے ایونیوز جب سے واہ ہوئے ہیں، راستے جب سے کھلے ہیں، تب سے وہ اور مزید مقبول ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک مثبت بات ہے، اس لیے بچے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پلس دیکھیے ہمارے یہاں ریڈیو ہے، ہمارے یہاں آل انڈیا ریڈیو، اس میں 2 یونٹس ہیں، ایک فارسی یونٹ ہے، ایک دری یونٹ ہے۔ ان دونوں یونٹس میں جو ہے فارسی پڑھائی جاتی ہے، یعنی کام ہوتا ہے فارسی کا، اس کے لیے آدمی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیے فارسی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ فارسی ٹھیک سے جانیں، آپ فارسی کو ان ڈیپتھ آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے، آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے فارسی میں، تب آپ کی ضرورت ہے۔ صرف ایم اے کر لینے سے فارسی دا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سماج کو، ہمیں اس میں پرفیکشن حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں کہیں ہم کہ صرف ہمیں کلاسیکل فارسی آتی ہے، یا ہمیں صرف ماڈرن فارسی آتی ہے، یا ہم یہ فارسی کر سکتے ہیں وہ فارسی نہیں کر سکتے، یہ نہیں چلے گا۔ ہمیں ساری فیلڈز کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے فارسی کا اسکوپ بڑھے گا، فارسی کی حیثیت بڑھے گی۔ جی بہت شکریہ۔